सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। अमेरिका ने अपनी 20 साल की अफगानिस्तान में जंग को खत्म करते हुए बैग्राम एयरबेस को खाली कर दिया है। एक वक्त में बैग्राम एयरबेस में 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन और नेटो ट्रूप्स स्टेशन थे। आज वो बिल्कुल वीरान हो गया है। अमेरिकन ज्यादातर अपना इक्विपमेंट वहां से ले गए हैं। 700 के करीब उन्होंने गाड़ियां छोड़ी हैं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट और छोटा मोटा जो इक्विपमेंट है जो अफगान डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के काम आ सके। अफगानिस्तान में एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कंट्रोल में आ रही है। आज अफगानिस्तान में ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी जहां पर तालिबान और अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो, कहीं कोई खाना जंगी नहीं हो रही हो। ताज़ा खबर ये है कि कांधार की पंजवाई डिस्ट्रिक्ट जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। तालिबान ने वादे तो बहुत किए थे पूरी दुनिया को कि जब वो पावर में आएंगे तो दो चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखेंगे। एक तो विमेन की जो एजुकेशन है और उनकी जो सिविक लिबर्टीज हैं उनका, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप इन विजुअल से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे पहला असॉल्ट हुआ है वो हुआ है बच्चियों के जो स्कूल्स होते हैं उसके ऊपर। तो स्कूल्स को बंद किया जा रहा है और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्जन इस्लाम का, शरिया लॉ का, उसे इम्पोज किया जा रहा है। आज का जो बड़ा सवाल है जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में ये जंग हार के जा रहा है। आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, बल्कि यूं कहें कि मेजॉरिटी अवाम जो है वो ये मान रही है कि अमेरिका को बहुत बुरी शिकस्त हुई और उसके बाद अब वो भी यहां से हार कर ही जा रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, सबसे पहले क्विकली हम आज के बड़े सवाल पर जाएं उससे पहले मैंने जो आपको अपडेट दी है और आप भी पूरी सूरत हाल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपको यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वो आपने जनाब अपडेट तो तकरीबन दे दी है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी क्लियर किस्म की बात है वो ये है कि तालिबान बड़ी तेज़ी से टेक ओवर कर रहे हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर यही उनकी स्पीड रही तो बहुत जल्दी जो है वो, अगर पूरा अफगानिस्तान नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है उनके कब्जे में आ जाएगा। तो अब उसके बाद उन्होंने करना क्या है, ये आपने खुद वजाहत कर दी। जिस तरीके से वो ख्वातीन और लड़कियों के स्कूल पे हमलावर हैं शरीयत और इस्लाम के नाम पे, और ज़ाहिर आपने कहा कि शरीयत की इंटरप्रिटेशन है। मेरे नज़दीक ये जो है ना बिल्कुल एक क्लियर किस्म का ट्राइबलिज्म और ट्राइबल कल्चर है, क्योंकि इस्लाम और शरीयत तो बहुत बहुत कंजर्वेटिव शक्ल में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है, विच इंक्लूड सऊदी अरबिया, इजिप्ट और नॉर्थ अमेरिकन अफ्रीकन कंट्रीज से लेके पाकिस्तान तक के मुल्कों में। तो कहीं भी ये नहीं है कि जो इस्लाम के हवाले से आप लड़कियों के स्कूल बंद करें या इस तरह के बारबैरिक किस्म के एक्ट्स जो पहले उन्होंने दोहराए थे। तो ये एक लोकल जो है वो एक कल्चरल चीज़ है जो तालिबानिज़म है टिपिकली, जिसको वो इस्लाम का नाम दे रहे हैं। और इस्लाम के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि जहाँ जिसका हाथ पड़ता है वो उसी को इस्लाम बना के पेश करता है। किसी ने इस्लाम के नाम पे जहालत मसलत की हुई है, किसी ने इस्लाम के नाम पे जहादिज़म मसलत किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। लेकिन ये है कि ये बहरहाल जो सिचुएशन जो भी जिस नाम पे भी है, मेरे नज़दीक ये बहुत गलत हो रहा है, चूँकि ये सिचुएशन जो है ना एक्शन रीप्ले हो रहा है लेट 80s का और अर्ली 90s का। जो कुछ पहले हुआ था एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है, और इसके नताज भी वही निकलेंगे जो उस वक्त निकले थे। उस वक्त क्या नताज निकले थे आपके सामने हैं, जो सिविल वार, कत्लो गारत गरी और हमसाया ममालिक और पड़ोस के इलाकों में जो है वो खून खराबा हुआ था और अब तक जारी है। जो टेररिज्म को बूस्ट मिला था और जो ये आर्म ट्रेड और
افیون ٹریڈ اور ہیروئن ٹریڈ اور یہ سارے ڈرگ ٹریڈ کا جو ایک سلسلہ چلا تھا، تو یہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہے ایگزیکٹلی سیم چیز میں، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے پورے خطے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی۔ اور اس وقت کی ایک تازہ خبر یہ ہے کہ 1000 افغان ٹروپس تاجکستان کے اندر بھاگ کر چلے گئے ہیں۔ طالبان نے اس ایریا کو کنٹرول کیا ہے۔ بشانی صاحب، صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ آج کے پروگرام میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ جنگ ہارا ہے، کیونکہ شیکھر گپتا کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو پرنٹ میں انہوں نے بھی پروگرام کی جو انہوں نے بگننگ لی وہ اسی نوٹ پہ لی کہ امریکہ یہ 20 سال کی جنگ ہار گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، میرا یہ خیال نہیں ہے، میں تو اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں کہ امریکی وہاں پہ مقاصد کیا تھے، امریکہ نے وہاں پہ جو انٹرونشن کی ہے، لڑائی کی ہے، وہ کیوں کی، اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنا نقصان اٹھایا، اور کیا وہ مقاصد ان کے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ایک پوری ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے جس کو سامنے رکھے بغیر محض اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کر لینا کہ چونکہ امریکیوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا اس لیے وہ جو یہ جنگ ہار گئے ہیں، یہ جو چیز ہے نا، اس کو کہتے ہوئے مجھے وہ سوویت یونین کا دور یاد آتا ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی اگر آپ اس کو مانیٹر کریں نا سچویشن کو، تو جس طرح کے ٹیکٹسز امریکی استعمال کر رہے ہیں اس وقت افغانستان سے نکلنے کے لیے، جس طرح کے فارمولے وہ پیش کر رہے ہیں اور جس طرح کی گفت و شنید کر رہے ہیں، یہ ریپلیکا ہے بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا سوویت یونین کا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ وہ ڈاکومنٹ پڑھیں، اور اتفاق سے یہ کچھ ہسٹری کے ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو گئے، جو اس وقت ہو رہا تھا، جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی سوویت یونین، امریکہ، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ ڈاکومنٹ اب ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، اس میں سے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھے سوائے ایک آدھ کے۔ تو میں ان ڈاکومنٹس پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا میں نے اس کو افسوس سے دیکھا کہ وہ ایگزیکٹلی جو ہے سوویت یونین کا جو ایکشن تھا، پروپوزلز تھی، فارمولے تھے، جو ان کی گفت و شنید تھی، اس کی جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں یہ۔ اور اس حوالے سے مجھے یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، اس میں اتنا میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر اتنا میں کہہ دوں کہ یہ جب سے یہ بحث شروع ہوئی ہے، بہت سارے امریکی جو رائٹرز ہیں اور تھنکرز ہیں یا تھنک ٹینک ہیں یا دانشور ہیں، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایگزیکٹلی جو ہے، بلکہ اس سال اپریل میں ایک آرٹیکل آیا تھا نیو یارکر میں جس میں رائٹر نے یہی بات بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی تھی کہ یہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے یہ دراصل گورباچوف کی جو ایڈوائس ہے اس کو فالو کر رہا ہے، لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ اور یہ بڑا دلچسپ بات ہے جو اس نے کی، اور اس میں مجھے بھی بہت ساری سملیرٹی لگتی ہے، چونکہ اس نے یہ کہا کہ جب گورباچوف نے ملاقات کی بعد میں اوباما سے، تو اوباما نے اس سے ڈسکس کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا ایڈوائس ہے، چونکہ آپ لوگوں کا بڑا ایکسپیرینس ہے، تو اس نے اوباما کو بتایا یہ 2010 کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں افغانستان میں، اور آپ ایگزیکٹلی وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم نے کی تھی۔ آپ جو ہے وہ سٹک ہو رہے ہیں ایک ایسی سچویشن میں جس میں آپ اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی ایک ایسی بیٹل میں جا رہے ہیں جس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ہار جیت دوسری بات ہے، لیکن اس سے نکلنا جو ہے یہ ایک پرابلم جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل نہ کریں۔ تو اس نے باقاعدہ ایک فارمولا دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے وہی اپنا فارمولا اٹھا کے تو اوباما کے سامنے رکھ دیا کہ فارمولا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ وڈرال کے بارے میں تو دوسری بات ہی نہ کریں، ڈونٹ ویٹ فار دا گڈ ٹائمز اینڈ ڈونٹ ویٹ دیٹ ٹائم وین دا تھنگز ول بی چینجنگ ان یور فیور۔ سب سے پہلے تو آپ ایک روڈ میپ دیں کہ آپ نے وڈرا کب کرنا ہے افغانستان کے اندر سے، اور دوسرے نمبر پہ آپ افغانستان کے اندر جو ڈیفرنٹ فورسز ہیں وچ انکلوڈز طالبان، ان کے ساتھ مل کے تو اگر مفاہمت کی بنیاد پہ، ریکنسائل کی بنیاد پہ ایک حکومت جو ہے وہاں پہ انسٹال کریں جو اس بات کی گارنٹی دے کہ آپ کے نکلنے کے بعد وہاں پہ خون خرابہ نہیں ہوگا۔
تو یہ فارمولا اس نے کہا کہ یہ بڑا پسند آ گیا اوباما کو، اور اس نے اسی سال 2010 میں جو ہے آتھورائز کیا اپنی خفیہ ایجنسیز کو اور نیگوشیٹرز کو کہ آپ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 2010 میں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ طالبان سے کوئی کمپرومائز یا نیگوشیٹ کر سکتا، لیکن یہ اس نے آتھورائز کیا، یہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں ہے. وہاں سے انہوں نے جو روڈ میپ تیار کیا وہ یہی تھا 2 فولڈ، کہ ایک تو ہم فوجیں نکالنے کا وہ کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نیگوسیشن کے ذریعے ایک متفقہ حکومت انسٹال کرتے ہیں تاکہ ہمارے بعد سچویشن وہ نہ بنے جو پہلے سوویت یونین کے زمانے میں بنی تھی. تو یہ جو آرٹیکل ہے نا از جسٹ لائک اے کائنڈ آف، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کلیئر قسم کی سچویشن جو ہوئی تھی اس وقت سوویت یونین کے زمانے میں، اور چونکہ اس وقت ہم بہت کینلی اس سچویشن کو واچ کر رہے تھے، ہمارا بہت جو ہے وہ سخت قسم کا انٹرسٹ تھا افغان ایشو میں اور سوویت وڈرال پہ، چونکہ اس وقت پاکستان میں مارشل لا تھا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور یہ چیزیں آپس میں بہت برے طریقے سے کنیکٹ ہو چکی تھی کہ افغان میں سچویشن کیا ہے، سوویت یونین وہاں سے وڈرا کرتا ہے تو پاکستان میں جو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا، کشمیر میں جو سچویشن ہے اس پہ. تو یہ ہمارے لیے اب یوں سمجھ لیں کہ ایک حوالے سے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تو ہم اس کو اس وقت جو کر رہے تھے تو اس وقت یہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جی سوویت یونین جو ہے وہ ہار گیا ہے اور وہ پسپا ہو کے تو افغانستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. یہ جو آپ نے پاکستان کی مثال دی نا کہ پاکستان میں ایک فضا پیدا ہو گئی، لوگ کہتے ہیں جی امریکی ہار گئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، ایگزیکٹلی سیم چیز تھی. تو میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہی گورباچوف نے ٹیک اوور کیا تھا، گورباچوف سے پہلے برزنیف کے زمانے میں اس طرح کوئی بات اوپن نہیں تھی، چونکہ نیا سوویت یونین ظاہر 79 میں ان ہوا تھا، اور وہ بھی پورے طریقے سے نہیں، چونکہ وہاں بھی رجیم چینج ہو رہے تھے. جو وہ ڈیٹیل کی ڈسکشن ہے کہ جو اندرونی انٹرنل پالیٹکس میں، لیکن ابھی اتنا انوالو نہیں ہوا تھا. لیکن گورباچوف نے جو ہی ٹیک اوور کیا 1985 میں، تو سب سے پہلا اس نے پولٹ بیورو میں جو تجویز رکھی وہ سوویت ودرال ہی تھا افغانستان سے. اور اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ہم وہاں کر کیا رہے. ایگزیکٹلی دا سیم آرگومنٹ جو اس وقت انہی الفاظ میں جو بائیڈن نے پیش کیا کہ 2001 میں تو ہم وہاں گئے تھے اس لیے کہ ہم پہ بم مارے گئے تھے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ یعنی شاکنگلی الفاظ بھی سیم ہے اور کوسچن بھی سیم ہے جو گورباچوف نے اٹھایا تھا. اور گورباچوف نے، حالانکہ اس وقت پولٹ بیورو میں بہت ہاکش قسم کے لوگ تھے، لیکن فائنلی انہوں نے ان سے منظوری لے لی کہ ہم باعزت طریقے سے وڈرا کرتے ہیں سوویت فوج کو. اس لیے نہیں کہ وہ اس وقت کوئی ہار رہے تھے، میں 85 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو کوئی سوال ہی نہیں تھا ہارنے کا، یہ گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارا وہاں ہونا بے معنی ہے. جو گورباچوف کے وہاں پہ الفاظ تھے، یہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پولٹ بیورو کے اس اجلاس کی جس میں انہوں نے منظوری لی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے 1985 میں، اس میں جنیوا میں جو انہوں نے مذاکرات کیے امریکیوں کے ساتھ، جس میں کہ گورباچوف نے ریگن کے ساتھ جو ملاقات کی، اس میں جو آپ پورے ڈاکومنٹ ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں یہ بات باقاعدہ ڈسکس ہوئی، جس میں کہ گورباچوف نے کہا کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، اور ریگن نے کہا کہ ہم آپ کو باعزت جو ہے وہ راستہ دیں گے. اور جس فارمولے پہ ان کا اتفاق ہوا، یعنی زبانی کلامی بغیر کسی پروٹوکول کے، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں سے نکل جائیں اور وہاں پہ ایک متفقہ حکومت جو ہے اس کو انسٹال کیا جائے. یہ میں بات کر رہا ہوں 85 کی، اور سوویت یونین جا کے 89 میں نکلا. تو یہ جو 4 سال کا عرصہ تھا جس میں سوویت یونین یہ ڈیسائیڈ کر کے امریکیوں کے ساتھ باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ میں آ کے تو اس نے جو ہے وہ اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی فوج نکالنے کی. جس وقت کے افغان تتر بتر ہو گئے تھے، 30-40 لاکھ سے زیادہ تو پاکستان میں ریفیوجی ہو گئے تھے، اور کوئی ایسے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے. یہ جو ہے احمد شاہ محسود اور گل بدین حکمتیار اور یہ سارے ربانی اور دوسرے تیسرے، اور کوئی دور دور تک چانس بھی نہیں تھا کہ یہ آئندہ 2 مہینے تک بھی لڑ سکیں گے.
تو اس کی موجودگی میں نے یہ کہا کہ 5 سال پہلے سوویت یونین کا یہ ڈیسیجن تھا جس کو پاکستان کی یہ ایلیٹ اسپیشلی ملٹری ایلیٹ نے ڈسٹارٹ کر کے تو اپنی کامیابی کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری بکس آئی تھی جس میں کہ یہ 12-13 جو جرنل جو انوالو تھے اس وقت افغانستان کے فرنٹ پہ، ان کو بہت بڑا ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو وہ ایگزیکٹلی آج ہو رہا ہے، اور حالانکہ اس کے بعد افغانستان جو نکلا، اس کی میں آپ کو نٹ شیل میں جو میری ریسرچ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سوویت یونین سے نکلا افغانستان، اس میں نہ ان کا ہارنے کا کوئی سوال تھا، نہ لڑائی کی یہ کوئی اسٹریٹجک ایسی کیفیت تھی کہ سوویت یونین کی اتنی طاقتور فوج کو جو ہے وہ اس طریقے سے افغان بیچارے جو ہیں وہاں سے نکالنے کی پوزیشن میں ہوتے، اور نہ ہی اکانومی کے حوالے سے سوویت یونین ابھی اس پوزیشن میں تھا کہ اس کو کوئی خطرہ ہوتا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد تقریباً 3 سال تک سوویت یونین اسی طرح جو ہے بلینز آف ڈالر افغانیوں کو بھیجتا رہا، یعنی جنگ کے بغیر۔ جنگ میں اگر جو ہے وہ سوویت یونین کا کوئی کنسرن تھا تو صرف یہ تھا کہ ہمارے نوجوان وہاں پہ جو ہے وہ زخمی یا شہید ہو رہے ہیں، جو کہ بہت کم تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ ان ایکسیپٹیبل تھا، پولٹ بیورو کے لیے یا کمیونسٹ پارٹی کے لیے۔ اکانومی یا اکنامک کولیپس جس طرح کے یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ تیسرا جو بڑا آرگومنٹ اس میں صاف سامنے آتا ہے، ظاہر میری بات لمبی ہو رہی ہے، وہ ہے جنیوا ایکارڈ۔ جنیوا ایکارڈ لوگوں کی اطلاع کے لیے یا ان کی یاداشت میموری کو ریفریش کرنے کے لیے یہ عرض ہو کہ یہ ایکارڈ جو ہے یہ بیسیکلی اس میں امریکی اور سوویت جو ہے گارنٹر تھے۔ جو بیسک پارٹیز تھی وہ افغانستان اور پاکستان تھے، جس کو بہت سارے لوگوں کو نہ یاد ہے نہ وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ خواہ مخواہ وہی طوطے کی طرح جی سوویت بھاگ گئے تھے، جی سوویت ہار گئے تھے۔ معاہدہ جو ہے اس میں سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان نہیں ہوا تھا فوجیں نکالنے کا، معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور معاہدے کا بنیادی آخری اور اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، چونکہ سوویت کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ اگر ہم نکل گئے تو پاکستان یہاں پہ اسلحہ اسی طرح دیتا رہے گا فنڈامنٹلسٹ فورسز کو، جس کے نتیجے میں یہاں پہ یہ ٹیک اوور کریں گے۔ اس کا اظہار جو ہے یہ صرف جو ہے سوویت کا ہی نہیں تھا، بلکہ اس وقت انڈیا کی طرف سے راجیو گاندھی نے گورباچوف کو بھی اور امریکیوں کو بھی، دونوں کو یہ ریپیٹڈلی اس نے خطوط کے ذریعے بھی اور میسیجز کے ذریعے بھی اور پرسنل میٹنگز میں بھی یہ بتایا کہ اگر سوویت یونین وہاں سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جو اسلامک ملیٹنٹس ہیں یہ ٹیک اوور کریں گے، جس کے نتیجے میں بہت بڑی قتل و غارت گری ہوگی اور اس سے پورے خطے کی سٹیبلٹی جو ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ پاکستان نے جنیوا ایکارڈ میں ایگری کیا کہ نمبر 1 ہم اسلحہ نہیں دیں گے فنڈامنٹلسٹ فورسز کو، نمبر 2 ہم ان کو شیلٹر نہیں دیں گے افغانستان کے اندر لڑنے کے لیے، اور ہم ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہی کام کیا انفارچونیٹلی، چونکہ یہ طالبان کا سب سے بڑا شیلٹر سینٹر اس وقت پاکستان تھا، ریفیوجی وہاں پہ بیس کرتے تھے، ٹریننگ کیمپس ان کے وہاں تھے، اسلحہ کے ڈپو ان کے وہاں تھے، اور امریکہ سے یا نیٹو سے اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ڈالر وہاں پہ تھے، اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں بلکہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اور یہ جو سپلائی تھی یہ پاکستان نے جنیوا ایکارڈ سائن کرنے کے باوجود جاری رکھی، جو سوویت یونین کا سب سے بڑا کنسرن تھا۔ سوویت یونین جب باہر نکلنا شروع ہوا مئی 88 میں انہوں نے، اور جا کے 89 میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سٹاپ کرنے والے ہیں، امریکیوں کو انہوں نے بتایا، چونکہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں آپ گارنٹر بنے تھے، دوسری طرف سے امریکیوں کو انہوں نے کہا، لیکن آپ نے بھی جو ہے وہ اسلحہ دینا روکا اور نہ ڈالر دینے روکے، اور پاکستان بھی یہ کر رہا ہے، تو اس طرح تو سچویشن خراب ہو جائے گی۔ وہاں پہ جو اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی حکومت تھی اس کو ٹاپل ڈاؤن کر لیا جائے گا، تو ہم نہیں جاتے، ہم رکتے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ نہیں نہیں ہم یہ روک دیں گے، ہم ایسے کریں گے۔ یہ ساری جو وعدے تھے جس کی بنیاد پہ سوویت یونین کو ایک طرح کی گارنٹی دی گئی، ایک تو امریکیوں کی طرف سے اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے، کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور جب انٹرفیئر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ جس کی وہاں پہ حکومت تھی اس میں اتنی قوت ضرور تھی کہ اگر باہر سے انٹرفیئرنس نہیں ہوتی یا طالبان کو اسلحہ نہیں ملتا
یا ٹریننگ یا یہ جو مدد نہیں ملتی تو وہ ایزیلی وہاں پہ سروائیو کرے. جس بنیاد پہ سوویت یونین وہاں سے اس نے وڈرا کیا آنریبلی ود این ایکارڈ, اور اس میں گورباچوف کی آخر وقت تک یہ کوشش رہی کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں. وہی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ گورباچوف نے امریکیوں کو یہ کہا, جن لوگوں سے اس نے ملاقات کی انکلوڈنگ بیکر وغیرہ, ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے دنیا چلے گی, تو ہم اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں 5 سال سے کہ افغانستان پہ ایک فیئر الیکشن کرائے جائیں جس کو یونائٹڈ نیشن مانیٹر کرے, یہ نہیں کہ سوویت یونین کی عملداری میں, اور وہاں پہ ایک ایسی ریکنسائلڈ بیسس پہ حکومت بنائی جائے جو مل جل کے ان معاملات کو چلائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فارمولا گورباچوف پیش کر رہا تھا ایگزیکٹ, اور اس پہ امریکیوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا, حالانکہ امریکہ دنیا میں ڈیموکریسی کے چیمپئن کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس اس وقت کم از کم ہر کونے میں کرا رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 نکاتی فارمولا آج چل رہا ہے اس میں اور گورباچوف کے اس فارمولے میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی الفاظ میں تھوڑا بہت لفظوں کا فرق ہوگا, لیکن یہ فارمولا ایک ہے. سوویت یونین وہاں سے باعزت طریقے سے نکلا, اور اس کے بعد جا کے وہ ڈاکٹر نجیب کی حکومت کو بہت عرصے تک ڈالر دیتا رہا, یہاں تک کہ وہاں پہ جب سوویت یونین کے انٹرنلی 90 کے اینڈ اور 91 میں جا کے تو وہاں پہ سچویشن خراب ہو گئی, تو یہ یلسن ٹائپ لوگ جو آئے انہوں نے آ کے امداد بند کی, جس کے نتیجے میں وہاں پہ پھر جو ہے وہ رجیم ٹاپل ڈاؤن ہو گیا. تو یہ اس میں سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے شکست ہوئی؟ سوویت یونین کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی لنک افغانستان کے ساتھ نہیں بنتا. اس کے اپنے معاملات تھے, جو اکانومی تھی یا سسٹم تھا, کوسچن آف ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس پہ ان کا فیلئر تھا, یا یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو اپنی یہ جو امپائر ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑا, لیکن اس کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل ایگزیکٹلی یہ لمبی کہانی میں نے اس لیے بتائی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ سے زیادہ ایکشن بولتا ہے, کہ ایگزیکٹلی سیم چیز جو ہے وہ امریکیوں کی طرف سے ہوئی ہے, ایکشن ری پلے. انہوں نے بھی یہ کوشش کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے طالبان کو ملا کے وہاں پہ حکومت قائم کی جائے, یا کسی طریقے سے کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر آ کے تو ایک نئی حکومت الیکٹ کر کے اس کو افغانستان میں انسٹال کیا جائے. پاکستان پہ وہ 100% اسی طریقے سے ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس سے اس وقت کر رہے تھے, کہ پاکستان طالبان کو جو ہے وہ ٹیبل پہ لانے میں ان کی مدد کرے گا یا وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے وہ جو نکل رہے ہیں وہ تو باعزت طریقے سے ایک معاہدہ کر کے نکل رہے ہیں, جو صدر ٹرمپ نے کیا تھا طالبان کے ساتھ بھی اور لوکل حکومت کے ساتھ بھی. آلدو کہ وہ معاہدہ آپ اس کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں کہ یہ, لیکن یہ کہنا کہ امریکی بھاگ رہے ہیں یا ان کو شکست ہو رہی ہے یا وہ ڈر گئے ہیں یا افغان فاتح ہو گئے ہیں, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس صدی کا, اور یہ جھوٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جائے گا. اس پہ میں مزید بات کر سکتا ہوں لیکن یہ لمبی ہو جائے گی بات, لیکن بات یہی ہے. بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے بات سمجھائی. آئی ایم شیور لوگوں کو بہت کچھ اس سے علم حاصل ہوگا. ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ چلیں سوویت یونین کے وڈرال کے کچھ سال بعد ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں اس خطے میں اس کو لے کر, اور تب اور بہت سارے ان کے فیکٹرز تھے جنہیں لے کر ان کا ایک اکنامک کولیپس ہوا. ان کی جو ٹیریٹری تھی وہ ساری کی ساری وہاں پہ پہلے جیسی نہیں رہی. امریکہ جب جا رہا ہے, کیا امریکن اکانومی کو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان ہوا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. امریکنز ہر مہینے $7 بلین افغانستان میں لگا رہے تھے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایسا کون سا ملک ہے کہ جو $7 بلین ہر ماہانہ وہاں پہ لگاتا رہے اور پھر بھی اس کی اکانومی پر اثر نہ ہو؟ ایسا کوئی ملک نہیں دنیا میں جو اتنا بڑا ایکسپینس وہاں پر لگا سکے. 2.261 ٹریلین سم تھنگ along اس کی کوئی فگر تھی. یہ تو ہندوستان کی پوری جی ڈی پی ہے صاحب, 3 ٹریلین کے قریب انہوں نے خرچ کیا جی وہاں. آلموسٹ میں کہہ رہا ہوں آلموسٹ انڈین جی ڈی پی ہے جو انہوں نے افغانستان میں لگا دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کہیں ٹوٹا نہیں ہے, وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. آج بھی ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اس پوری دنیا کے اندر, اور بہت بڑی اکنامک پاور ہے جس کو کوئی آج میچ نہیں کر سکتا. چائنا ڈیفینیٹلی رائز کر رہا ہے, مگر ابھی
बहुत सारा उनको लंबा रास्ता तय करना है अमेरिका के बराबर पहुंचने में। उनका जो क्लाउट है वो बहुत बड़ा है। तो बशानी साहब, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर तालिबान जोर जबरदस्ती से टेक ओवर कर लेते हैं, जो कि लग रहा है कि वो ही होगा जिस तरह से वहां पे सिचुएशन डेवलप हो रही है, जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, अमेरिका, रशिया, सब ने ये कहा है कि जोर जबरदस्ती से हासिल की हुई हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो क्या पाकिस्तान तालिबान के टेक ओवर को तस्लीम करेगा? देखें जी, ये बिल्कुल इसके चांसेस हैं। आल्दो के पाकिस्तान जो है वो रूस में जो इस पे मीटिंग हुई है उसमें कह चुका है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन ये मैंने जो पिछली मिसाल दी थी जिनीवा अकॉर्ड की, वो क्यों दी थी? अब ये बावजूद इसके कि ये कह चुके हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान फाइनली कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान डिपेंड करता है तालिबान पे अफगानिस्तान के हवाले से, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इंडिया जो है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बन चुका है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें कि उनका कहना है कि उनकी कोई पता नहीं 25 या 30 जो है वो कॉन्सुलेट या एम्बेसियां या जो भी कौंसल खाने आप कह सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के 4 या 5 हैं। जो पॉपुलेशन के अंदर जो सिलसिला आ गया है वहाँ पे, उसमें भी वहाँ पे इस हद तक बात बढ़ गई कि पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बना के पेश करते हैं। और अब वो इंडियन भी बना के, जो इंडियन है वो अगर अपने आप को किसी तालिबान के सामने कहें कि मैं इंडियन हूँ, तो उसको भी, उसकी क्रेडिबिलिटी भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कोई पाकिस्तानी है जो अपने आप को इंडियन कह के जान बचाना चाहता है। अब वहाँ पे ये सिचुएशन बन गई पब्लिक में, और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो ओपनली गालियां दे रही है। खुद आपने शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज सुने होंगे, उसने कहा कि जो ज़बान वहाँ के वज़ीर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यूज़ की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और मैंने आज तक कोई इस तरह की ज़बान नहीं सुनी, जिसका मतलब है कि वो आलमोस्ट गालियां देने पे उतर आए पाकिस्तान को। जो हुकूमत वहाँ पे इस वक्त इंटैक्ट है, और जो आने वाली है उसके बारे में अब पाकिस्तान का ज़ाहिर है उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया, लेकिन वो उस पर डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। वो ये समझते हैं कि अगर अफगान तालिबान आ जाते हैं और वो हमें कोई राय देते हैं इंडिया के मुकाबले में, जिसका मतलब ये है कि वो उनसे ये डिमांड करेंगे कि इंडिया का वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए, और तालिबान अगर ये मान लेते हैं तो वो उनकी हमायत करेंगे। ये कोई हरफ आखिर नहीं होता। आपको याद है कि तालिबान के मामले में पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ा हो गया था, दुनिया के 3 मुल्कों में शामिल था जिन्होंने तालिबान को तस्लीम कर लिया था। पूरी दुनिया ना ना कर रही थी, सऊदी अरब, यूएई, गालिबन और पाकिस्तान ने उनको तस्लीम किया। और फिर उसके फौरन बाद जब हवा का रुख बदला तो इन्होंने आपको मुल्ला ज़ईफ और इस तरह के दूसरे डिप्लोमेट जो जो हैं वो पगड़ियों से खींच खींच के तो इन्होंने जो है सीआईए के और अमरीकियों के हवाले किए थे। तो इसलिए आप ये कह लेना कि पाकिस्तान ने ये कह दिया तो बस अब कुछ नहीं होगा, बस वो उसके पे स्टैंड करेगा, तो ये अगर बात होती तो जो जिनीवा अकॉर्ड हुआ था उस पे पाकिस्तान स्टैंड कर लेता, तो आज तक अफगानिस्तान में ये बात, ये 3 नस्लें ना बर्बाद होती, ना ये खून खराबा होता, ना ये तबाही और बर्बादी होती, ना दुनिया को ये दिन देखना नसीब होता जो हम आज देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी पड़ती हैं कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो है अनप्रिडिक्टेबल किस्म के जब रवैये हों, अनप्रिडिक्टेबल किस्म का माजी हो, तो उसमें आप 100% जो है वो बिलीव उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो इस हवाले से पाकिस्तान का चूंकि आखिरी उम्मीद तालिबान है, आल दो के अब उन्होंने लेटली ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है कि तालिबान हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो हमारे असर से निकल गए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद की एक किरण नज़र आ गई और वो समझते हैं कि वो पूरा मुल्क टेक ओवर कर रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल इनके दरमियान बहुत ही गहरे किस्म के जो है वो ताल्लुक हैं। आज भी तालिबान की, अभी आप पाकिस्तानी मीडिया मॉनिटर करें तो वहाँ बड़े बड़े सहाफ़ी लिख रहे हैं कि तालिबान के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में फिज़िकली
مقیم ہیں فیملیوں سمیت، اور ان کا آنا جانا اور کمیونیکیشن ہے، یہ تحریک بڑی حد تک آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ جو انہوں نے ابھی کہا بھی ہے کسی منسٹر نے کہ ہم نے ان کو اسلام آباد میں کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، تو ایسے بلا وجہ تو نہیں دی ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارے جو کنیکشنز ہیں وہ ان کو باروئے کار لائیں گے، اور اس صورت میں یہ سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے، چونکہ ڈیفینیٹلی جو دوسرا کیمپ ہے وہ بھی لڑے گا، ریزسٹ کرے گا، تو یہ بالکل وہی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو اس وقت ڈاکٹر نجیب کے دور میں پیدا ہوئی تھی، اور یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ بہت بڑی حد تک پاکستان پہ۔ اگر دوسری طریقے سے پاکستان اگر وہ واقعی جینٹل مینلی طریقے سے اس کو ڈیل کرے تو اپنی مثلا جو ہے وہ تمام سرحدیں بند کر کے یہ اسلحہ کی جو ہے خرید و فروخت، یہ جو کراس بارڈر آمد و جامد ہے، ٹیررزم ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کنٹرول کر لے تو طالبان ظاہر ہے اس طریقے سے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے جو ہے وہ کامیابیاں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں نا وہ دیکھنے کے ہیں۔ جی بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جناب۔